बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुक़द्दर चमक उठा कि आप अपनी आँखों से मौला के रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं। कभी अपने आप को देखिए और कभी मौला की अताओं को देखिए। हमारी खताएं क्या क्या और मौला की अताएं क्या क्या। कसम ब खुदा कोई सफ़र महफूज नहीं हो सकता जब तक कि सफ़र का ज़ामिन अली इब्न मूसा और रज़ा अल मुर्तज़ा की ज़ात मुक़द्दस वाला सिफ़ात है। हम तो अहले ज़माना हैं, हमारी क्या बात। हत्ता के ज़माने का इमाम भी अपने सफ़र की हिफाजत के लिए खुदा को उसके वली अली इब्न मूसा और रज़ा का वास्ता देकर, चाहे सफ़र पानी का हो या सफ़र खुश्की का हो, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले कि परवरदिगार उसको वास्ता तेरे वली अली इब्न मूसा रज़ा का मेरे सफ़र को महफूज बना दे। सफ़र दुनिया महफूज है इमाम की बरकत से। हत्ता कि वो सिक्का जो कभी चला था ऐसा चला कि सारे सिक्के रुक गए और इमाम का सिक्का आज भी जारी हो सारी। बल्कि समझिए कि सारे सिक्के इंसान को ले जाते हैं दुनिया की तरफ और इमाम का सिक्का ले जाता है इंसान को ज़मानत की तरफ, निजात की तरफ और जन्नत की तरफ। यानी आप गौर कीजिए, चाहे गुनाहगार हो, खताकार हो, चाहे मकतबे तशय्यो का फर्द न हो, मगर बाजू पे इमाम ज़ामिन बांधकर समझता है कि ज़मानत इमाम में आ गया। ये सामने ज़रिए मुक़द्दस का वो सहनी इनकलाब भी, सहनी शिफा का उन्वान भी, जालिए शिफा आपके सामने। उसके बाद क्या शक रह गया। वो समझते थे अहले बातिल कि रज़ा को बुलाएंगे और हुकूमत का लालच देंगे ताकि इनके ज़ुहद का उन्वान सामने आ जाए। अल्लाहु अकबर। ये जाहिल, ये अहले बातिल क्या समझेंगे आले मोहम्मद। अरे जिनके नमक ख्वार मदाइन के चोरों का इलाज कुत्तों से कर लेते हो, उन्हें क्या ज़रूरत है इक़्तिदार की। अलबत्ता इतनी सी बात काफ़ी, जिसका जद्द अमजद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया को 3 बार तलाक दे चुका हो, उसकी औलाद क्या बाप की मुतलका को हाथ लगाएगी। इमाम मुश्तबा का नाम लिया जाए तो इतनी बात काफ़ी है कि मौला के जद शायर ने बड़े उम्दा अंदाज से जुमला मुकम्मल किया। ठुकरा के तख्त चल दिए जिस बातपन के साथ शाही लिपटती रह गई पाए हसन के साथ। क्या देगा कोई इंसान आले मोहम्मद की हुकूमत। हाँ, अलबत्ता इमाम की यहाँ पर आमद की बरकत देखिए। कसम ब खुदा सारे हरम मोतबर हैं, लेकिन ये गरीब का हरम है। ये इतने बड़े गरीब का हरम है कि कायनात में सबने घर बनाए, इतना बड़ा घर किसी अमीर का भी नहीं, इतना बड़ा घर इस गरीब का। और ऐसा गरीब है कि अमीर भी यहाँ पर आकर अपनी इमारत के लिए इमाम से दुआ करते। गरीबुल गुरबा मुईनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अब यकीन कीजिए, मस्जिद हराम के साथ साथ इस हरम की अहमियत, वहाँ पर 1 हज, यहाँ पर 1000 हज। ज़ियारत का सवाब वाजिब का तकाबुल नहीं है, वाजिब और है, मुस्तहब और है।
وہاں ایک عمرہ یا 1000 عمروں کا ثواب. پھر دنیا میں جتنے حرم ہیں کسی میں اتنے زیادہ زائر نہیں ہوتے جتنے یہاں پائے جاتے ہیں. کہ صحن کے بعد صحن اور عطاؤں کے بعد عطا اور ایسی عطا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ قم سے چل کے یہاں پہنچ گئے. قم سے زیارت کے بعد یہاں پہنچ گئے. لیکن بھائی غربت فاطمہ معصومہ ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے چلی. امام رضا کے زائروں آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وقت قبولیت دعا محسوس کیجیے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے گناہ کو یاد کر کے بہت کم روتا ہے، مگر اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے انسان سے برداشت نہیں ہوتا. میرا مولا رضا جب مدینے سے امام کو بلوایا جا رہا تھا، نام ولی عہدی کا ہے، نام خلافت کے ولایت کے عنوان سے ہے، لیکن میرا مولا اپنے بچوں سے کہتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ جی بھر کے مجھے دیکھ لو اور مجھ پر جتنا رو سکتے ہو رو لو، کہ پھر دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے. یا کربلا میں رخصت حسین کا منظر عجیب تھا، یا مدینے سے رخصت رضا کا منظر بڑا عجیب تھا. ارے وہ 5 سال کا تقی جواد گھر کے دروازے کے باہر سر سے عمامہ اتارے ہوئے مدینے کی مٹی سر میں ڈال رہے تھے. امام رضا نے قریب آ کے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بابا جسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو وہ سر پر خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ ارے میں کہوں گا یا تقی جواد میرا مولا اس سر پہ خاک تو ڈال لی، ارے باپ نے سینے سے لگا لیا، لیکن ہائے کربلا وہ 4 سال کی یتیمہ حسین اپنے بابا سے. عجیب جملہ ہے. 9واں امام 8ویں امام سے کیا کہتا ہے کہ بابا جسے یقین ہو گیا ہو، میں کہوں گا مولا ابھی لشکر سامنے نہیں ہے، ابھی زہر تیار نہیں ہے، آپ کے بابا پیاسے تو نہیں ہیں، آپ کے بابا زخمی تو نہیں ہیں، پھر بھی آپ فرماتے ہیں جس سے یقین ہو گیا ہو مولا ذرا کربلا میں آئیے. کہ جہاں 4 سال کی بچی بابا سے کہتی ہے بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجیے، بابا میں آپ کو روکتی نہیں. یہ بعض روایات کا جملہ ہے. بچی نے روتے ہوئے کہا تھا بابا ایک مرتبہ میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیجیے جیسے آپ نے گجا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا. امام نے معصومہ سے ارشاد فرمایا تھا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ بابا آپ کے بعد میرے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ملے کہ نہ ملے مجھے پتہ تو چل جائے یتیموں کے ساتھ شفقت کیسے کی جاتی ہے. مولا رخصت ہوئے مدینے سے، بہنوں نے رخصت کیا، فاطمہ معصومہ قم نے خدا حافظ کہا. میں کہوں گا ایک بہن وہ ہے کہ جو مدینے سے بھائی کو بھیج رہی ہے، اور ایک بہن وہ ہے جو کربلا سے اپنے بھائی کو مقتل کربلا میں بھیج رہی ہے. آئے امام رضا، آئے غریب الغربا لوٹ کے وطن واپس نہ جا سکے. پائے جاز امامت میرا 9واں امام مدینے سے توس آیا ہے، اپنے بابا کے جنازے کو تیار کر رہا ہے. میں کہوں گا مولا غسل و کفن تو دے دیا، مدینے سے آ کر بابا کی وصیت پہ عمل تو کر لیا، لیکن آئے بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں،
فرماتے تھے پھوپھی اماں کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ پھوپھی اماں ظالموں نے اپنے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کی لاش بے گورو کفن جلتی ہوئی زمین کربلا۔ کبھی فرماتے تھے پھوپھی اماں جس کا 22 سال کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی لاش بے گورو کفن جلتی ہوئی زمین بدلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند نہیں، میری سکینہ کو نیند رہی، کہہ دو نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریبہ جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے گئی سے نہ سوئی ہوئی ہے، شراب گلے کی رسن جو کھلی ہے، شراب گلے کی رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے کی میری دلاری، میں قربانی سے جاؤں گی باری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر لفظ کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی، میری سکینہ کو نیند آ رہی، کون علم برپا ہے رضا کا ماتم،
بھی ہو گئے کہ سوئے محمد پر ہم آئے کونین میں برپا ہے رضا کا لمحے مظلوم پہ کس بے وطنی کے گزرے لمحے مظلوم پہ کس بے وطنی میں گزرے بے وطن قیدی پہ کیا کیا بے وطن قیدی پہ کیا کیا نہ ہوئے ظلم و ستم آئے کونین میں برپا ہے رضا کا آئے گے جس تابوت اٹھانے جبریل آئے گے جس تابوت اٹھانے جبریل صف کا صف انبیاء آئے ہیں صف کا صف انبیاء برائے ماتم آئے کونین میں برپا ہے رضا کا ماتم آج بھی فاطمہ زہرا نے بقیہ چھوڑا گھر میں زینب کے بچھا پھر گھر میں زینب کے بچھا پھر وہی فرش ماتم آئے کونین میں برپا ہے رضا کا متوجہ زیارت پیج نمبر 149 سے اس میں دخول والی پڑھ لیجیے پیج نمبر 149 لفظ نمبر 149 آگے آگے تشریف لے آئیے آگے آگے تشریف لے آئیے آگے آگے تشریف لیں پلیز جن کا مسئلہ ہو کھڑے ہونے کا وہ بیٹھ سکتے ہیں جب واجب نماز میں حالت عذر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو سلام بھی آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ خدا ہمارے سلام کو قبول فرمائے امام کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس انداز سے اس نے دخول لیا جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا سمجھ کر کس مقام پر جانا چاہتے ہیں اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنک فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هجبت عن سمع كلامهم وفتحت باب فاني بلذيذ مناجاتهم
وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفترض علي طاعة علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا. اور اب خاص طور سے توجہ کے ساتھ ادخلو یا رسول اللہ، ادخلو یا حجت اللہ، ادخلو یا ملائکۃ اللہ المقربین المقیمین فی هذا المشهد فأذن لی یا مولایا فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک فإن لم اکن اہلا لذلک فأنت اہل لذلک. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. بیٹھ جائیے. پیج نمبر 119 نکال لیجئے، صفحہ نمبر 119، صفحہ نمبر 119. یقیناً آپ نے غسل زیارت کے عنوان سے یا وضو مکمل کیا ہوگا حرم کے احترام کو دیکھتے ہوئے. تو اے معبود ہمیں پاک کر دے، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے سینے کو کھول دے، ہماری زبان پر اپنی محبت اور تعریف کو جاری فرما دے، کیونکہ نہیں کوئی قوت مگر جو تجھ سے ملتی ہے وہی قوت. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی اصل تیرے حکم کا مان لینا، تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرنا اور تیری مخلوقات پر گواہ بننا. اے معبود اس طہارت کے مسائل کو جو ہم نے انجام دیے حرم میں آنے کے لیے ہمارے لیے شفا قرار دے، روشنی کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ تو ہر چیز پر صاحب قدرت و اختیار ہے. اور اب ابتدائے سلام امام رضا کی بارگاہ میں پیج نمبر 120، صفحہ نمبر 120. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانہ سید الاولین والآخرین وانہ سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک ونبیک وسید خلقک اجمعین صلاۃ لا یقوی علی احصائها غیرک. اللہم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عبدک واخی رسولک الذی انتجبتہ بعلمک وجعلتہ ہادیا لمن شئت من خلقک والدلیل علی من بعثتہ برسالاتک ودیان الدین بعدلک وفصل قضائک بین خلقک والمہیمن علی ذالک کلہ. السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی فاطمہ بنت نبیک وزوجۃ ولیک ام السبطین الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت الطہرۃ الطاہرہ المطہرہ
التقية النقية الرزية الزكية سيدة النساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على الحسن والحسين سبطي نبيك السيد الشمام أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالاتك والديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك اللهم صل على علي بن موسى وولي دينك لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين 11 اماموں کے ساتھ 13 معصومین کو ملاتے ہوئے درود مکمل ہوا اور اب 12ویں امام اور 14ویں معصوم کا نام آنے والا تو جو کھڑے ہو سکتے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے امام کے نام کے احترام کے حوالے سے یہ طریقہ بھی امام نے بتایا کہ جب 12ویں امام کا خاص لقب لیا جائے خاص لقب سے مراد لفظ قائم استعمال کیا جائے تو سر کو جھکا کر اپنے ایک ہاتھ سر پر رکھ کر اپنی گردن پیش کرنے کا اظہار کیا جائے اللہم صلی علی حجتک و ولیک القائم فی خلقک صلاة تامة نامیة باقیة تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال یوم القیامہ بیٹھ جائیے کیا غریب کی بارگاہ ہے شاید آپ نے اندازہ کیا ہو کہ باقی تمام زیارتوں میں سلام پہلے ہوتا ہے اور درود بعد میں ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام کے لیے درود پہلے ہے اور سلام بعد میں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تفصیلات کیا ہیں بس اتنا کافی ہے کہ درود و سلام میں کیا فرق ہے لگتا تو ایسے جیسے ایک ہی بات ہو صلوات کا مطلب رحمت اور سلام کا مطلب زندگی کی دعا دینا امام کی بارگاہ میں پہلے رحمت کی دعا کی ہے آئمہ کا نام لے کر اپنے لیے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اب آئیے سلام کا وقت آ گیا اور اب غریب کی بارگاہ میں اجازت ہے کہ بیٹھ جائیے پھر سلام پڑھیے. تو اپنی جانب سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان زندہ مرحومین کی نیابت میں التماس سے دعا کرنے والے ہر مومن اور مومنہ اور ہر غیر مومن اور ہر غیر مومنہ جس نے التماس کی ہو، ان تمام کی نیابت میں، خاص طور سے شہداء کی نیابت میں، خاص طور سے علماء کی نیابت میں، خاص طور سے نیابت مقدس فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بجا لاتے ہیں قربتاً و طاعتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا عمود الدین. اور اب یہاں کے بعد تمام جملے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ زارت وارثہ پڑھ رہے ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد الرسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا وارث فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا وارث الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ یا وارث علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکہ یا وارث محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، السلام علیکہ یا وارث جعفر ابن محمد الصادق البار، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ ایھا الصدیق الشہید، السلام علیکہ ایھا الوصی البار التقی. سلام کے بعد گواہی دیجیے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین، السلام علیکہ یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم تصور میں جیسے ماں بچے کو لپٹا لیتی ہے یا بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، ایسے ذریعے مقدس کی طرف ذہن بنائیے. آپ اتنا قریب پہنچ جائیے کہ آپ قبر امام کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیجئے، پھر کہیے اللہم، اب اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہم الیک سمدت من ارضی وقطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیبنی ولا تردنی بغیر قضاء حاجتی وارحم تقلبی علی قبر ابن اخی رسولک صلواتک علیہ وآلہ. اور اب اس انداز سے بات کیجئے مولا سے. درمیان کے یہ جملے اللہ کے لیے تھے، اب مولا سے بات کیجئے بے ابی انتا و امی یا مولائی، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اے میرے آقا مولا. آتیتو کا
آتیتک میں آپ کے پاس آیا زائرن وافدن آئذن مما جنیت علی نفسی واحتطبت علی ظہری فکلی شافئا الی اللہ یوم فقری وفاقتی فلک عند اللہ مقام محمود وانت عنده وجیہ. اپنا دایاں ہاتھ بلند کریں اور بایاں ہاتھ جانب ذری کر لی. اگر ممکن ہو دونوں ہاتھ سوال کی اگر ممکن. اللہم انی اتقرب الیک بحبہم وبولایتہم اتولی آخرہم بما تولیت بہ اولہم وابرؤ من کل ولیجہ دونہم. اللہم العن الذین بدلوا نعمتک واتہموا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بإمامک وحملوا الناس على اکتاف آل محمد. اللہم انی اتقرب الیک باللعنۃ علیہم والبراءۃ منہم فی الدنیا والآخرہ یا رحمان. اور اب آخر میں سلام کے بعد پھر جملے درود کے. اور اب تصور کیجئے کہ آپ مولا کے قبر مبارک کے پاتین پہنچ گئے. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن صلی اللہ علیہ روحک و بدنک صبرت وانت الصادق المصدق قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن. امام کے قاتلوں پر اللہ کی شدید لعنت ہو. جس نے امام کو زہر دیا مامون الرشید پر خدا کی شدید ترین لعنت ہو. ہارون رشید پر لعنت اور ہر اس شخص پہ لعنت جو امام کے قتل میں حصے دار بنا اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے. چونکہ نماز آپ نے پڑھنی ہے اپنے اپنے اعتبار سے تو نماز کے بعد کی دعا ہم نماز سے پہلے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اب نماز پڑھ لیجئے گا اور بعد میں چاہیں تو دعا دوبارہ پڑھ لیجئے گا ورنہ یہ دعا کافی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک یا اللہ الداعی فی ملک القائم فی عز المطاع فی سلطان المتفرد فی کبریاء المتوحد فی دیمومیت بقاء العادل فی بریت العالم فی قضیت الکریم فی تاخیر عقوبت الہی حاجاتی مصروفۃ الیک وآمالی موقوفۃ لدیک وکلما وفقتنی من خیر فانت دلیلی علی وطریقی الی یا قدیر لا تعودہ المطالب یا ملیا یلجأ الیہ کل راغب ما زلت مسحوبا منک بالنعم جاریا على عادات الاحسان والکرم اسألک بالقدرة النافذة في جميع الأشياء وقضاء المبرم الذي تحجبه بأيسر الدعاء وبالنظرة التي نظرت بها إلى
التي نظرت بها إلى الجبال فتشامخت وإلى الأراضين فتسطحت وإلى السماوات فارتفعت وإلى البحار فتفجرت يا من جل عن أدواق لحظات البشر ولطف عن دقائق خطرات الفكر لا تحمد يا سيدي إلا بتوفيق منك يقتضي حمدا ولا تشكر على أصغر منة إلا استوجبت بها شكرا فمتى تحسن نعماؤك يا إلهي وتجهز آلاؤك يا مولاي وتكافأ ثناياك يا سيدي ومن نعمك يحمد الحامدون ومن شكرك يشكر الشاكرون وأنت المعتمد بالذنوب في عفوك والناصر على الخاطئين جناح سترك وأنت الكاشف للضر بيدك وكم من سيئة أخفاها حلمك حتى دخلت وحسنة ضاعفها فضلت حتى عظمت عليها مجازاتك جللت أن يخاف منك إلا العدل وأن يرجى منك إلا الإحسان والفضل فمن علي بما أوجبه فضلك ولا تخذلني بما يحكم بيدك سيدي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي والجبال لا حدتني أو السماوات لا اختفتني أو البحار لا أغرقتني سيدي 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 مولاي 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 قد تكرر وقوفي لضيافتك فلا تحرمني ما وعدت المعترضين لمسألتك متعرضين لمسألتك يا معروف العارفين يا معبود العابدين يا مشكور الشاكرين يا جليس الذاكرين يا محمود من حمد يا موجود من طلب يا موصوف من وحد يا محبوب من أحب يا غوث من أراد يا مقصود من أنام إليه يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو صل على محمد وآل محمد. وغفر لی عربی سمجھ میں نہ آئے تو اردو پڑھ لیجئے اور اگر نیند آئے سو جائیے. بس یاد رکھیے کہ نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ایسی نیند جو انسان کی سماعت پر بمبئی بصارت غالب ہو جائے اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے. اور یہ نماز کے بعد جب تک وقت مانگنے کا آیا نیند آ گئی. یہ تو مانگنے کی بات تھی, یہ ہمارے کام کی بات ہے. اب تک تو مولا کے کام کی بات تھی, اب یہ ہمارے کام کی بات ہے. کیا ہے ہمارے کام کی بات؟ دیکھیے, لوگوں پڑھو درود محمد کی آل پر. اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد. تو اب جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آیا اس کے بعد کہ صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی, مجھے معاف کر دے یا خیر الغافرین. ربی انی استغفرک استغفارا حیاء, میں شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں. واستغفرک استغفار رجاء, اور میں امید کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں.
वअस्तग़फ़िरुका इस्तिग़फ़ारा इनाबतिन, और मैं तेरी बारगाह में वापस पलट के आने वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। वअस्तग़फ़िरुका इस्तिग़फ़ारा रग़बतिन, और मैं इंतहाई लालच वाले इस्तिग़फ़ार के साथ मग़फ़िरत चाहता हूँ। वअस्तग़फ़िरुका इस्तिग़फ़ारा रहबतिन, और मैं तेरे अज़ाब से डरते हुए तेरी बारगाह में मग़फ़िरत चाहता हूँ। वअस्तग़फ़िरुका इस्तिग़फ़ारा ताअतिन, और मैं तेरी इताअत वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। वअस्तग़फ़िरुका इस्तिग़फ़ारा ईमानिन, और मैं तेरी बारगाह में ईमान वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। मैं तेरी बारगाह में इक़रार वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। मैं तेरी बारगाह में इख़लास वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। मैं तेरी बारगाह में तक़वे वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। मैं तेरी बारगाह में तवक्कुल वाली मग़फ़िरत चाहता हूँ। मैं तेरी बारगाह में सर झुकाए हुए ज़िल्लत के साथ मग़फ़िरत का तालिब हुआ हूँ। मैं तेरी बारगाह में ऐसी मग़फ़िरत चाहता हूँ कि आमिलिन लका हारिबिन मिनका इलैका, कि जो अमल करने वाले की मग़फ़िरत हो, तेरी बारगाह से भागने वाले तेरे अज़ाब की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो, मगर भाग के वो तेरे पास वापस चला आए उसकी मग़फ़िरत। वसल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब तक आपने जितनी इस्तिग़फ़ार पढ़ी होगी, इस तरह के जुमले बहुत कम पढ़े होंगे। तो ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, बल्कि इस्तिग़फ़ार की कितनी किस्में हो सकती हैं और किस तरह अल्लाह से सवाल किया जाए, ये इमाम की बारगाह ने मुझे भी और आपको भी सिखाया। वसल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वतुब अलैया व अला वालिदैया, मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे वालिदैन की भी तौबा कबूल फरमा। बिमा तुब्ता व ततूबा अला जमी खल्क़िका या अरहमर राहिमीन, या मन युसम्मा बिल गफूर रहीम, या मन युसम्मा बिल गफूर रहीम, या मन युसम्मा बिल गफूर रहीम। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वक़्बल तौबती व ज़क्की अमली। ये सब दुआएं हैं। परवरदिगारा, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मेरे अमल को पाकीज़ा कर दे, मेरी मेहनतों का अपनी बारगाह में शुक्रिया कबूल फरमा ले। वरहम ज़राअती वला तहजुब सौती वला तुखय्यब मसलती, या गौसल मुस्तगीसीन व अबलिग आइम्मती सलामी व दुआई, और ए फरियादियों के फरियाद रस पहुँचा दे मेरे आइम्मा तक मेरा सलाम और मेरी दुआएं। और शफ़िहिम फी जमीए मा सालतु का, और सिफारिशी बना दे उन तमाम आइम्मा को मेरे तमाम मांगे हुए हाजात के अंदर। व औसिल हदियती इलैहिम, और जो नमाज पढ़ने वाले हैं नमाज हदिया ज़ियारत उसे पहुँचा दे हदिया बनाकर उनकी बारगाह में। कमा यंबगी लहुम व ज़िदहुम मिन ज़ालिका मा यंबगी लका बिअज़आफ़िन ला युहसीहा ग़ैरुका वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु अला अत्यबिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। यहाँ के आमाल, यहाँ के आदाब के एतबार से हमने तमाम चीज़ें लफ्ज़न पढ़ ली हैं। खुदा मुझे भी और आपको भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और समझने के बाद हमारी इन ज़ियारात को ज़हमत न करार दे, रहमत करार दे। परवरदिगार, ये पहला सलाम था, सलाम आशिकाना हो जाए, अभी सलाम इनकिसाराना है, अभी सलाम आजिज़ाना है, काश के हो जाए सलाम आरिफाना। खुदाया
ایسا ہو کہ زندگی یہیں آ کر تمام ہو جائے، امام کے صحن سے باہر جانے نہ پائیں، اور ہمیں امام کی معرفت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ خدایا ہماری تمام دعائیں ہمارے سلام کے ساتھ زیر زبر پیش جزم تنوین کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، الفاظ میں تجوید کی ادائیگی کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ہماری ان زیارات کو مقبول فرما، قبول فرما، اور بار بار امام کے روزے پر سلام کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ لوگ اندر جائیں زیارت کے لیے۔ یہ جو بڑا دروازہ ہے گولڈن والا، یہ جینٹس کے لیے ہے، حضرات یہاں سے انٹر ہوں گے۔ اس کے برابر میں ایک لکڑی کا دروازہ ہے چھوٹا، وہ لیڈیز کے لیے، لیڈیز وہاں سے جائیں۔ اچھا خیال رکھیے گا، صحن بہت بڑا ہے اور حرم کے اندر سے تھوڑا پیچیدہ ہے، تو جہاں سے جائیں مارک کرتے ہوئے جائیے گا، وہیں سے راستے سے واپس آئیے گا۔ ہم یہاں سے انشاءاللہ ابھی ہو رہے ہیں 11:15، ہم 1 گھنٹے میں نکلیں گے یہاں سے 1:45 بجے۔ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ 1:45 بجے تک یہاں تشریف لے آئیں۔ جو الگ سے جانا چاہتے ہیں یہیں بیسی مکان ہے، جو الگ سے جانا چاہتے ہیں وہ مارک کر لیں، یہ صحن انقلابی ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو پوچھ لیجیے گا کہ صحن انقلابی میں جانا ہے کسی سے بھی، تو وہ بتا دے گا آپ کو۔ اس کی نشانی ہے، اس کے بیچ میں سبیل لگی ہوئی ہے راؤنڈ سی، آپ سبیل پہ کھڑے ہوں گے، حرم کو فیس کریں گے، لیفٹ والے دروازے سے نکلیں گے، لیفٹ والے دروازے سے نکلیں، سیدھا جائیں گے، رائٹ ٹرن کریں گے، بالکل سیدھا جائیں گے، آپ روڈ پر آ جائیں گے۔ یہ ایزی راستہ ہے باہر نکلنے کا۔ کل کا پروگرام پھر سے ریپیٹ کر دوں، کل انشاءاللہ 9 بجے 8ویں فلور پہ کانفرنس روم میں ایک پروگرام ہوگا جو عباس بھائی پیش کریں گے، زیارت کا پرپس اور حرم کے حوالے سے، یہاں کے اعمال، یہاں کے مقامات کے حوالے سے۔ تو وہ 9 بجے صبح 8 فلور کے کانفرنس روم میں۔ آپ نے زیادہ تر یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ نیشا پور چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم نے ارینجمنٹ کر دی ہے پورے قافلے کے حساب سے نیشا پور جانے کی۔ وہ جو پروگرام جو کانفرنس روم میں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تقریباً 10:30 11 کے بیچ میں۔ انشاءاللہ 11 بجے ہم نیشا پور کی قدم گاہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ 3 بسز کا ارینجمنٹ ہے، آپ لوگ سب آئیے گا، انشاءاللہ جائیں گے، 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے۔ لنچ کا ارینجمنٹ ایسا کریں گے، یا وہاں پہ وہ آ جائے گا تو بسز میں کر لیں گے، یا کوئی جگہ لے لیں گے جہاں بیٹھ کے لنچ کر سکیں اور واپس، تاکہ وہ ٹائم سیو ہو جائے۔ انشاءاللہ 5 سے 6 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ابھی انشاءاللہ 12:45 تک ہم یہاں پر ہمارا چل رہا ہے 1:45 بجے تک۔